बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, सेनेट का इजलास हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के दौरान ये बात कही गई कि कोरोना के हवाले से कोई कानून साजी अब तक क्यों नहीं की जा रही, और अगर कानून साजी नहीं हो रही है तो उसमें रुकावट क्या है। क्या इन हालात में इस मामले के ऊपर कानून साजी हो सकती है जब वफाक और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्टेंस पे नजर आती हैं, एक नेशनल नैरेटिव नहीं है, कंसेंसस नहीं है। इस हवाले के ऊपर भी अप्रोच का फर्क नजर आता है, विजन का फर्क नजर आता है, इस मामले के अंदर भी जो है वो पॉलिटिक्स नजर आती है। तो क्या कानून साजी हो सकती है इन हालात के अंदर, और फिर हम किस सिचुएशन में खड़े हैं। हमारे जो पेशेंट हैं वो 1 लाख से जायद हो गए हैं। अब डेली जो एवरेज है वो 5,000 के करीब लोग हैं जो मुतासिर हो रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं इसके अंदर बढ़ रहे हैं। जो डेथ टोल है वो हमारा 2,000 से क्रॉस कर गया, और जो पहले लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, अब जिस किस्म की इत्तलात हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब हों, चाहे वो शेख रशीद साहब हों, चाहे वो जो अरकान कौमी असम्बली हों, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हो, कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जो इससे मुतासिर ना हुआ हो। तो अब ये जो लोग समझते थे कि कोई चीज़ नहीं है, उनके लिए भी ये आई ओपनिंग डेज हैं कि क्या हो रहा है। साथ साथ जो मामला है स्टील मिल के हवाले से, आज सेनेट के अंदर भी काफ़ी बात हुई है, उसको बंद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई थी तो उसने स्टील मिल ही नहीं बल्कि जो हुकूमती दीगर इदारे हैं जो क्राइसिस में चल रहे हैं, तबाहाली के शिकार हैं, उनके हवाले से बड़े बुलंदोबाग दावे किए थे। लेकिन जो रियल पिक्चर है और जो स्टैट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो लॉसेस शायद 44 अरब या 50 अरब के थे वो 200 अरब से ज़ायद क्रॉस हो चुके हैं, शायद इससे भी कहीं ज़्यादा हो। जो मेरे पास फिगर्स थी सितंबर अक्टूबर तक की थी, वो तो लॉसेस जो है वो 200 अरब से ज़्यादा हो चुके थे। तो आखिर वो बुलंदोबाग दावे कहाँ गए, या फिर अब जब सिस्टम में आए हैं तो पता चला है कि सूरत हाल जो है वो किस कदर गंभीर है। ये इदारे नहीं चल सकते क्या? क्या किसी गवर्नमेंट के अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो इन इदारों को चला सके? इसी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जो शहजाद अकबर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो चीनी के हवाले से जो रिपोर्ट है, दायरा इख्तियार उसको 1985 तक ले जाने की बात की है, फिर 90 रोज़ के अंदर की डेडलाइन दी है। तो क्या ये मामले को फैलाया जा रहा है या वाकई उस तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां पर कोई नई तारीख रकम होगी और जो कल्प्रेट हैं उनको सजाएं मिलेंगी? मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहतरम जनाब सेनेटर नोमान वजीर साहब, मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल अब्दुल कयूम साहब। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनरल कयूम साहब, कानून साजी, किस किस्म की कानून साजी की जरूरत है जिसका इशारा आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और क्या इन हालात में कानून साजी हो सकती है? आज ये जो कोरोना वायरस की वजह से हमें जिस टर्माइल का हम शिकार हैं, जिसकी वजह से इकानमी सफर कर रही है, जिसकी वजह से इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, और इन जो हुकूमत आर्डर देती है ज़बानी कलामी, टीवी पे इशू कर दिया या वापी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं हो रही तो क्या ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं या ये लेजिस्लेशन के इश्यूज हैं? मेरा तो ख्याल में कि जो कवानीन अपने तौर पे जहां जरूरी हो वो हुकूमत लेके आए, और आई एम श्योर कि वो कलेक्टिवली पास हो सकते हैं। बिकॉज इस इशू के ऊपर जहां एक आफाकी एक ऐसी आफत आई हुई है जिसकी लपेट में पूरी दुनिया है, कोई भी मुहब्बे वतन फर्द या जमात पीछे नहीं रहेगा और वो साथ होके हुकूमत की मदद करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर कहीं कोई लेजिस्लेशन की जरूरत है तो उसकी निशानदेही हुकूमत ने करनी है, और वो यही हो सकता है कि अगर इनको इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर इनको कोई हेल्थ केयर की फैसिलिटीज के अंदर को हो रहा है, चूंकि देखो हमारा आइन कहता है कि आपको इकट्ठा होने की भी इजाजत है और आपको असेंबली की इजाजत है, मूवमेंट की इजाजत है, और हुकूमत अपने तौर पे कहती है कि नहीं अभी ये ना असेंबली की इजाजत हम दे सकते हैं ना मूवमेंट की दे सकते हैं, लॉकडाउन है। अगर इसके लिए कोई कानून साजी चाहिए तो कानून साजी करा दें। आल्दो लोग तो इसके ऊपर तावन करना चाहिए इन एनी केस जब आपके ऊपर इस तरह की आफत है। तो मेरे ख्याल में ये बॉल जो है हुकूमत की कोर्ट में है। वो जो लोग गवर्न कर रहे हैं वो बेटर पोजीशन के अंदर हैं कि हमें मसाइल क्या पेश आ रहे हैं, उन मसाइल का हल क्या गुड गवर्नेंस के अंदर है या उनका मसाइल नई लेजिस्लेशन के अंदर है। अगर है तो वो क्या है, और उसके ऊपर हम उनको पूरा तामन देने को तैयार हैं। जी नोमान वजीर साहब की जो लेजिस्लेटर्स की जिम्मेदारी है उसकी तरफ भी आज जो इशारा है वो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा
کیا اچھا نہیں ہوتا کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہماری جو پارلیمنٹ ہے، یہ خود حالات اور واقعات کو دیکھتی اور یہ فیصلہ کرتی کہ اب یہ چیزوں کی ضرورت ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، کرونا کے ساتھ ہی ہم نے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں، اب نئے جو ڈائنامکس ہیں، نئی جو صورتحال ہے، اس میں جس قانون سازی کی ضرورت ہے وہ خود پارلیمنٹ سے انیشیٹ ہوتی بات تو زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہمارے لیے؟ طارق صاحب، پہلے تو میں اپنے دونوں کولیگز سینیٹر روبینہ اور جنرل صاحب سے ٹیم صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. وہ دونوں ہی بہت آنریبل لوگ ہیں. I really admire both of them. I don't understand کہ اس میں لیجسلیشن سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں کس لیجسلیشن کی ضرورت ہے. میرے خیال میں سب لیجسلیشن اویلیبل ہے. مجھے جو کیونکہ نیچرلی کورٹ کی نے بولا ہے کہ لیجسلیشن کریں، میرے ٹو مائی نالج کوئی ایسی لیجسلیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے ہوتے ہیں. ہر پروونس نے خود کچھ کرنا ہوتا ہے. جیسے کسی نے لاک ڈاؤن کیا KPK کے اندر، ہم نے پبلک ہالیڈے کے نام پر ڈکلیئر کر دیا، لوگوں کو بند کیا لاک ڈاؤن کی. اس طرح آپ سیکشنز 144 لگا دیں، کوئی لگا لیں کہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے، کر سکتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے نا، وہ تو ہر پروونس کا اپنا امپلیمنٹیشن پروسیجر ہے، ویدر وہ KPK ہو یا سندھ ہو یا پنجاب ہو. تو ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرے نا. امپلیمنٹ کرنے کے لیے پولیس کے تھرو کراتی ہے یا کسی اور طریقے سے کراتی ہے، اس طرح وہ کرائے گی. جہاں تک کورونا کا تعلق ہے، کورونا تو خیر دنیا بھر میں سپریڈ ہو رہا ہے. پاکستان از اے ویری لکی کنٹری کہ یہاں اتنی ڈیتھس پر ملین نہیں ہے. میں آپ کو اس پر بات کا ایک فگر میں آپ کو دے دیتا ہوں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں. UK کے اندر پر ملین ڈیتھس جو ہے نا وہ 598 ہے. اسپین کے اندر 580، اٹلی کے اندر 561 پر ملین، USA کے اندر 340، ٹرکی کے اندر 56 بہت کم ہے، سویڈن کے اندر 465. جہاں لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے، کھول دیا، ٹرکی اور سویڈن دونوں نے ختم کر دیا، اوپن کر دیا. پاکستان میں کیا ہے؟ 400 500 لوگوں کا بتا رہا ہوں، پاکستان میں ہے 9 پر ملین ڈیتھ. سو وی آر ویری لکی فار وٹ ایور ریزن. ہمارا ملیریا ہو جائے یا ہماری امیون سسٹم بہتر ہو جائے یا ہمارا BCG جو لگا ہو اس کی وجہ ہو، وٹ ایور اس کا سین. یہ چیز سامنے رکھتے ہوئے اور غربت سامنے رکھتے ہوئے ہم افورڈ نہیں کر سکتے اتنا لمبا لاک ڈاؤن. ہم نے کھولنا ہے، معیشت کھولنا ہے. 2 کروڑ تقریب ہمارے ان رجسٹرڈ ورکرز ہیں پاکستان کے اندر. ان لوگوں کو روزگار دینا ہے، معیشت کھولنی تھی. تو اس کے اندر میرے خیال میں جس طرح حکومت چل رہی اس سے بہتر تجویز کوئی دے دے گا. وی آر ویلکم سم بیٹر سجیشن سے بہتر کرے. لیجسلیشن کی میرے نہیں نظر آتا، شاید کوئی پوائنٹ بھی اچھا لیجسلیشن لے تو وہ کر دیں گے. میرے خیال میں اپوزیشن والے جنرل صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، کوئی اچھا لیجسلیشن ہے وہ بھی سپورٹ کریں گے، بجلی بھی کریں گے. وائی ناٹ؟ بٹ آئی ڈونٹ سی اینی گیپ in between legislation requirement at this moment. ٹھیک جی. سینیٹر روبینہ صاحب، آپ نے گفتگو سنی نعمان وزیر صاحب کی بھی اور جنرل قیوم صاحب کی. کورٹ نے آج کہا کہ لیجسلیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. آپ سمجھتی ہیں کہ لیجسلیشن جس طرح نعمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایگزیکیوشن کے معاملات ہیں، اس کے لیے شاید لیجسلیشن کی ضرورت نہ ہو، تو کیا کسی نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ درست ڈائریکشن ہے، اسی میں ہمیں چلنا چاہیے. جو ایگزیکیوشن کی جو چیزیں ہیں اس کو کچھ نوک پلک سنوار لینی چاہیے. جی، پہلی تو بات یہ ہے، سب سے پہلے میں کہوں گی کہ when there is a will, there is a way. اگر کوئی کام آپ نے کرنا ہے اور آپ کو واقعی کرنا چاہتے ہیں تو پھر 10,000 جو ہیں آپ کے پاس راستے ہوتے ہیں جو آپ کو ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ پہلے دن سے ہی کوئی کنسنسس نہیں بن سکا، حالانکہ ہماری لیڈرشپ نے، خاص کر کے ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے بارہا آ کے کہا اور باقی اپوزیشن جماعتوں نے بھی کہا، دیکھیں یہ مسائل جو ہیں اس کے اوپر مشاورت کی ضرورت ہے، اس پہ ایک کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے. اور بہتر ہوتا اگر اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا اور اس کو ایک نمبر گیم نہ بنایا جاتا، ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ بنائی جاتی. کیونکہ سندھ نے جس طرح سے میجرز لینا شروع کیے سٹارٹ میں، بہتر یہی تھا کہ پورا پاکستان اس کو فالو کرتا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سارے پروسیس کو سبوتاژ کیا گیا. اس کو ایک جو انہوں نے ایک رکھی ہوئی ہے پوری، سینیٹر نعمان کو تو میں نہیں اس پہ ایڈ کروں گی کیونکہ وہ از اے جینٹل مین اور بڑے ہمارے بڑے آنریبل سینیٹر ہیں، بڑے مہذب سینیٹر ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماحول کو خراب کرتے ہیں، اور ماحول کو خراب کر کے وہ جو پوری پروسیس ہوتی ہے، وہ جو پورا طریقہ کار ہوتا ہے،
اس کو جو ہے وہ آپ سائڈ ٹریک کر دیتے ہیں. جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ کہیں رہ جاتا ہے دور, اور ہم ان پیٹی باتوں میں پڑ جاتے ہیں کہ اس نے یہ کہا اور اس نے وہ کہا. اس طرح سے جو ہے جی نہ کچھ ہو سکتا ہے اور نہ ہو سکے گا. بات یہ ہے کہ چاہے اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی پڑے, چاہے ہم اس کے لیے کوئی اور میجرز لینا پڑے. اور میرے بھائی نعمان نے کہا کہ برطانیہ کا ایگزامپل دیا, امریکہ کا ایگزامپل دیا. بالکل ایگزامپل تو ہم 10,000 دے سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے ہیلتھ سسٹمز کو بھی کمپیئر کریں. ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اللہ نہ کرے اگر اس طرح کے حالات, جو کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اور میں سمجھتی ہوں, میری اللہ سے دعا ہے کہ میں غلط ہوں, لیکن جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمارا ہیلتھ سسٹم آلریڈی کولیپس کی طرف جا رہا ہے. اس طرح سے ہمارے پاس نہ سسٹمز ہیں, نہ ہمارے پاس وہ ریسورسز ہیں. تو ہم کس طرح سے, ٹھیک ہے معیشت کی بات کرتے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, معیشت بہت ضروری ہے, لیکن جو ہیومن کیپٹل ہے, آپ کا فائنینشیل کیپٹل تو ہم سیکیور شاید کر پائیں یا نہ کر پائیں, لیکن اگر ہیومن کیپٹل ہے, جو آپ کا لیبرر ہے, آپ کا جو کام کرنے والا ہے, جس کی شولڈرز پہ یہ معیشت کھڑی ہے, اگر وہ موت کی منہ میں چلا جاتا ہے تو پھر کون سی معیشت اور کون سا اس کی بچت ہوگی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں, میں اس کو یہ کہوں گی کہ حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے, بجائے یہ جو عجیب و غریب ہیں, کبھی ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں, کبھی ٹک ٹاک کے پیچھے جا رہے ہیں, کبھی بلاگرز کے پیچھے. تو یہ اس طرح سے جی نہ کسی وبا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, اور نہ ہی کسی جو کنسنسس لایا جا سکتا ہے. ابھی بھی وقت ہے, ایک بلائیں, سب اپوزیشن لیڈرز کو بٹھائیں, کیونکہ اگر اکیلے فیصلے کریں گے اور اکیلے فیصلے اس طرح سے اپنی مرضی کے کریں گے, تو پھر جو نتائج ہوں گے, جو اس کا آؤٹ کم ہوگا, اس کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی. ٹھیک بات ہے. جنرل صاحب, جو نعمان صاحب نے بھی جو بات کی, روبینہ صاحبہ نے ایک اور ڈائریکشن کی طرف اشارہ کیا. گورنمنٹ کا جو پوائنٹ ہے, جتنے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکلی کرٹکس زیادہ ہے, اپوزیشن سجیسٹو نہیں ہے. پراپر پازیٹیو سجیشن اگر آتے تو ہم بیٹھ کے جو ہے نا وہ چیزوں کو کرتے. وہ ان کی نیت ہی نہیں ہے, انہوں نے صرف جو ہے وہ کیڑے نکالنے اور کرٹیسائز کرنا ہے. سجیسٹو نہیں اپوزیشن. دیکھیں, اپوزیشن کا جو کام ہے نا, وہ یہی ہے کہ ہائی لائٹ کرے ویک ایریاز, اور جہاں حکومت ٹھیک قدم اٹھائے وہاں ان کے ساتھ تعاون کرے. تعاون کی بات روبینہ بین نے کی ہے کہ ہم نے کہا آپ ایک قدم آئیں, ہم 2 قدم آتے ہیں. رائٹ فرام دی آؤٹ سیٹ آج تک پرائم منسٹر نہ سینٹ میں آئے ہیں اور نہ نیشنل اسمبلی میں کوئی 2 دفعہ آئے ہیں, نہ انہوں نے پارلیمنٹری لیڈرز کو اکٹھے. اس سے بڑی آفت کیا ہوگی آپ مجھے بتائیں. جب یہ پبلک اسکول کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو نواز شریف صاحب حکومت میں تھے, عمران خان صاحب سمیت, جو کہ حالانکہ آپس میں ان کی بول چال بھی نہیں تھی, انہوں نے سب کو بلایا, سب کی بات سنی, اور پھر ایک پلان بنا اور ہم آگے چلے. ابھی یہ جو آفت ہے, اس میں تو ہم سب کی جانیں خطرے میں. آپ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب, ابھی شیخ رشید صاحب, ابھی کو کہہ رہے طارق صاحب جو ہیں, ڈاکٹر طارق کو ہو گیا, اور بہت سے لوگ, اور ہمارے ہر طرح کے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر حکومت کیا انیشیٹو لے رہی ہے؟ تو میں یہ ایگری کروں گا. دیکھیں, آنیسٹلی میں سمجھتا ہوں حکومت نام کی چیز کوئی نہیں ہے. حکومت کے پاس اچھے لوگ ہیں, جیسے روبینہ نے کہا, نعمان ہمارے کلیگ ہیں, ہی از این انجینئر, ایروناٹیکل انجینئر. یہ ایک اوریجنل اب تحریک انصاف کے ممبر ہیں. ہی شوڈ ہیو بین, پیپل لائک ہم شوڈ ہیو بین ان دی کیبنٹ, یا کم از کم سینٹ کے اندر بھی یہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوتے. ابھی بھی جو انہوں نے ان لوگوں کو اگنور کیا ہوا ہے. تو آپ نے جب مانگے تانگے پہ اور ایڈوائزرز پہ چلا رہے ہیں, اور خود تجربہ بھی نہیں ہے عمران خان صاحب کو اپنے طور کے اوپر کہ یہ جو ہے اس کا کیا کپ آف ٹی ہے, یہ حکومت کا گورننس کس کو کہتے ہیں, تو پھر کم از کم ایک جیل تو کرے نا ٹیم آپس میں آگے چلنے کے لیے. تو اس لیے میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی اپوزیشن کا ممبر یا پارٹی ایسے موقع پہ, جب ہماری مائیں بہنیں بچے, ہماری افواج کے لوگ, ہمارے مزدور, ان کی جانیں خطرے میں ہیں, تو اس وقت وہ پالیٹکس کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ قابل مذمت ہے اور یہ ایک کرائم ہے. لیکن آئی اشور یو, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت کامیاب ہو اور ان کی ہیلتھ فیسلٹیز جو ڈیٹیریٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہوں. لیکن دی پوائنٹ از کہ وہ کہتے ہیں نا, منزل سے اور دور وہ ہوتا چلا گیا. مصروف تھا سفر میں,
مگر راہ پر نہ تھا. صحیح. آپ کو ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن ہونی چاہیے جس پہ آپ چلے, اور اس میں ہم ہاتھوں سے ہاتھ ملا کے دیکھیں. دو تین چیزیں ہیں جس پہ ہم کبھی بھی کسی طریقے سے کمپرومائز, ایک یہ کرونا کا یا اس طرح کی آفت ہے, ٹھیک, ایک ہمارا سی پیک کا ایشو ہے, نیشنل ایک سیکورٹی. ہمارا نیوکلیئر کا ایشو ہے, ایک ہمارا کشمیر کا ایشو ہے. صحیح. ان کے اوپر دیر از نو کوشچن. ہم حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں گے, حکومت مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا, اور پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت ہیں جب پاکستان ہے. جی, تو ٹھیک اس بات. لیے اس اسپرٹ کے اندر ہم آگے چلنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی تو وہ کہتے ہیں نا راکھ کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے. یہ مایوسی جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اب وی ہوپ اینڈ پرے کہ حکومت آگے, چونکہ ود دی پیسج آف ٹائم چیلنج بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک. دیکھیں بیلو پاورٹی لائن تقریباً 5 ملین, یعنی ابھی 10 کروڑ لوگ بیلو پاورٹی چلے گئے 20 کروڑ میں سے. اسی طرح جاب لاسز ہوئے ہیں, اور اسی طرح, اور یہ ایفیکٹ ہوگا کرونا کا ہے, اور یہ بڑھے گا. اقوامی جو سطح پہ میں آج رپورٹس دیکھ آ رہا رہی ہیں تھا, وہ تو بہت ہی خطرناک مثلاً ہیں. IMF نے کہا ہے کہ بین الاقوامی جو اکانومی ہے وہ 3% شرنک ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ والیوم اوور آل 32% شرنک ہوا ہے, جو گلوبل جی ڈی پی 3% ہوئی ہے, اور 2 کروڑ لوگوں نے لوز کی ہیں جابز. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم منیمائز کریں ڈیمیج کو. صحیح. اس کی یہی خوبصورتی ہے فنانس لیڈرشپ پہ, یہی ہے کہ آپ مشکل ترین حالات میں, چیلنجز میں اپرچونٹیز کو تلاش کریں, ٹھیک. اور اس مشکل وقت سے نکلیں. آگے جا کے آپ اپنی پالیٹکس کرتے رہیں, آپ جو مرضی ہے کریں. ٹھیک. نعمان صاحب میں وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد جو ہے جو رائٹ مین فار رائٹ جاب, کیا یہ ایشو ہے پی ٹی آئی کا, اور جو کامن ایشوز ہیں جس کے اوپر کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہے, نیشنل انٹرسٹ کے ایشو ہیں, اس کے اوپر بھی کنسنسس جو ہے وہ کیوں نہیں بلڈ ہو پاتا؟ اس پہ گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, جنرل عبدالقیوم صاحب اور نعمان وزیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. نعمان وزیر صاحب, یہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, یہ پی ٹی آئی کا ایشو جو ہے یہ اتنا سیویئر کیوں ہے؟ کیا پولیٹیکل کمپرومائزز, کوٹے, کچھ اور پریشرز, یہ رکاوٹ ہوتے ہیں فیصلے, صحیح فیصلے سازی کرنے میں, صحیح فیصلے کرنے میں؟ طارق صاحب اگر آپ کی اجازت تو میں ایک تھوڑا سا پہلے کورونا پر بول کر پھر اس پر آؤں گا. کورونا پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک فگر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سارے پبلک کے ساتھ بھی, کہ پچھلے دنوں ہمارے کے پی کے میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے, اس کے 800 لوگ کام کرتے ہیں اس کے اندر, یا نشارے کے پاس ہے کیا, ان نے ایک 3 وائرس کیسز آئے, کورونا کے کیسز آ گئے, ان نے ساروں 800 کا سروے کیا, کووڈ ٹیسٹ کرایا. کووڈ ٹیسٹ کرایا, آؤٹ آف 800 225 کووڈ پازیٹیو تھے, یعنی مور دین 25%, 26-27%. ان سب کو 14 دن کوارنٹین میں رکھ کر جب ریلیز کیے, جو 14 دن بعد چیک کیا, آل ور کلیئر, یعنی آل ایسمپٹومیٹک آن اینڈ. اور جو ہمارے جتنے کووڈ ٹیسٹ پاکستان میں ہو رہے ہیں 20 سے 22-23% آ رہے ہیں, پازیٹیو آ رہے ہیں. مائنڈ یو اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو پازیٹیو ہو گئے, سیکنڈ ٹائم پازیٹیو کر رہے ہیں. سو مائی ایسٹیمیٹ از کہ 25-26% لوگ پاکستان میں, اسپیشلی اربن ایریا میں, they are COVID positive, and they are some of majority of them 80%, 90% are asymptomatic, اور وہ یہ کیری کر رہے ہیں. تو یہ ایک فگر ہے جو مجھے لگتا ہے آگے چلتے ہوئے آگے کچھ دنوں میں یہ کوئی 40% تک ہو جائے گا, پھر ایک ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں, ہرڈ امیونٹی ٹائپ بن جائے گی. تو یہ میرا فگر میں 40% کا مطلب تو نعمان صاحب کا کوئی تقریباً 8 کروڑ لوگ متاثر ہوں گے, 8 کروڑ لوگوں کو کرونا ہوگا پاکستان میں. میرے خیال دس از میں جو جنرل اسٹیٹیشین سے, پبلک ہیلتھ والوں سے, لوگوں سے بات کرتا ہوں, ان کے ساتھ میں نے یہ جو فگر آپ کے ساتھ شیئر کیا, یہ ایکچوئل فگرز ہیں پاکستان کے, یہ کے پی کے پاکستان کے ایکچوئل فگرز ہیں. یہ ڈیٹا میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا, یہ ایکچوئل ڈیٹا ہے جو ٹیسٹنگ کا 20-21-22 ہزار ٹیسٹ ہو رہے ہیں, 4-5 ہزار پازیٹیو آ رہے ہیں, یہ 20% ہو گیا نا. سو 20% میں اس میں وہ لوگ جو سیکنڈ ٹائم پازیٹیو ٹیسٹ کر رہے ہیں, تو ایکچولی 25-26-27% ہے. سو ایکچوئل فگرز آر دس. پاکستان از ہیڈنگ فار, جو سویڈن, ٹرکی جو اس طرف ہیڈ کر گیا, وہ ہرڈ امیونٹی کی طرف پہنچ گیا. سویڈن 450 ڈیتھس پر ملین کے بعد ہرڈ امیونٹی پر پہنچا ہے. ہم تو 6 لوگ پر ملین کی ڈیتھ پر ہے. یہ ہرڈ امیونٹی بن جائے گی, 1 مہینے کے اندر آنی شروع ہو جائے گی. کووڈ کا جو ویکسین ہے جو ارلیسٹ آنے والا ہے, وہ سارا گلبرٹ کر رہی ہے آکسفورڈ میں,
اور اس کے 2 بلین ویکسین بننے والے جو کچھ انڈیا میں بھی بن رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں نہ ویکسین پر ریسرچ ہوتی ہے نہ ویکسین بنانے والا کوئی ہے. سو ہمیں یہ لینا پڑے گا انڈیا سے یا کسی دنیا سے لینا پڑے گا سپٹمبر میں جب یہ مارکیٹ میں آنے والا ہے. سو دیٹ از اے رے آف ہوپ فار اس. اب آتا ہوں آپ نے جو بات کی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. پاکستان میں رانگ مین فار دا رائٹ جاب ہے, یہ سٹینڈرڈ چل رہا ہوتا ہے. ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جنرل صاحب بیٹھے ہیں, سینیٹر روبینہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, کین یو بلیو اٹ, ایک چھوٹی سی کمپنی ہوتی ہے, ملٹی نیشنل کمپنی نہیں, عام پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, اس کا سی ایف او ہوتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. پاکستان کا سی ایف او کون ہے؟ پاکستان کا سی ایف او ہوتا ہے ہمارا سیکرٹری فائنانس. ہی از اے ڈی ایم جی آفیسر, جس کو ڈیبٹ اور کریڈٹ کے بارے میں بھی نہیں پتا تو آپ کی فائنینسنگ کیا کرتے ہیں. تو ہی از ناٹ دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اگر آپ نے بات کرتے ہیں, میں جنرل صاحب خفا نہ ہوں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. عابد شیر علی کو لگایا منسٹر. عابد شیر علی کو وولٹ اور واٹ میں تو فرق نہیں پتا چلتا کہ وولٹ کس کو کہتے ہیں اور واٹیج کس کو کرتے ہیں. منسٹر لگایا انہوں نے, لگایا ریلوے کا, ایسا آدمی کا ہونا چاہیے تھا, پی ایم ایل این کو میں کہتا ہوں ان کا ریلوے کا ہونا چاہیے جو انجینئرنگ سیکٹر کا, جو انجینئرنگ پر سمجھے, مینجمنٹ پر سمجھے, کارپوریٹ افیئرز پر سمجھے, فائنانسز پر سمجھے. دس از اے کارپوریٹ اینٹی, ریلوے پی آئی اے کارپوریٹ اینٹیز ہے. اس کے لیے آپ کو منسٹر بھی ایسا ہونا چاہیے اور اس کا سیکرٹری یا جو بھی ہوتا ہے وہ بھی اس قسم کا ہونا چاہیے. سو ہم ان چیزوں میں غلط ہو جاتے ہیں کہ ہم بالکل ہی غلط قسم کی چیزیں لوگ کرنے سے. سو وی ہیو ٹو پرائمریلی whether it's the Fed, جیسے میں کہتا ہوں بیوروکریسی کے اندر یہ بہت غلط چیز ہے کہ آپ ایک ڈی ایم جی افسر. نا اٹس ہائی ٹائم کہ بیوروکریسی کے اندر ہم سب سیکٹرز بنا دیں. فائنانس کا اپنا ایک گروپ بنائیں, کامرس کا تو گروپ ہے, انرجی کا اپنا گروپ بنائیں, انڈسٹری کا اپنا گروپ بنائیں. یہ بہت یہ تو نعمان صاحب یہ کام تو پھر یہ تو دیکھیں نا, انہوں نے غلطی کی تو 2 سال سے تو اب آپ کی حکومت ہوئی, یہ سب کام تو آپ کو کرنے چاہیے تھے. منسٹرز تو وہی لوگ ہیں اب بھی, اگر کوالیفیکیشن کے حساب سے لگائے, میں اب نام نہیں لینا چاہتا, شیخ رشید صاحب ریلوے کے منسٹر ہیں, پرویز خٹک صاحب ڈیفنس کے منسٹر ہیں, اس طریقے سے آپ نام لیتے چلے جائیں. ان میں سے کس شعبے کے اندر ایکسپرٹی؟ دیکھیں میں طارق صاحب آپ کو سیدھی بات کرتا ہوں, میں پہلے پاکستانی ہوں, پھر میں پی ٹی آئی کا سینیٹر ہوں. پاکستان میں آپ نے اگر سرکار کے لیے کچھ کرنا ہے نا, حکومت قوم کے لیے کچھ کرنا ہے نا, تو صحیح آدمی, بہترین آدمی کو اس جاب پر لگائیں, خواہ وہ پولیٹیشین, منسٹر ہوں یا بیوروکریٹ ہوں, وہ لگائیں. یہ ایسے کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ سیاسی موو کر کے کسی کو لگا دیا کہ یار یہ اچھا باتیں کرتا ہے, ٹی وی میں بیشنگ بہت اچھا کرتا ہے. ہمارے پولیٹیشین ساری پارٹیوں میں وہ آگے آتے ہیں جو بیشرز اچھے ہوتے ہیں, جو دوسرے کو بری طریقے سے بات کر سکیں, سینیٹ میں بری طریقے سے بات کر سکیں, ٹی وی پر بری طریقے سے بات کریں. یہ ریکوائرڈ نہیں ہماری. افسوس کی بات ہے کہ ہم کورونا کے اوپر سیاست کرتے, کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ آ کر ہم کبھی کراچی والوں پر اٹیک کر رہے تھے, کراچی والے ہم پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی بات ہے یار؟ خدا کو مانو, رسول کو مانو, قوم کا خیال کرو, ملک کا فیوچر جنریشن کا کام کرو. اس میں تم سنسیئرلی بات کرو, صحیح سجیشن دو, بیٹھ کر سجیشن کو بہتر کر سکتے. دیکھیں نا جی, میں پی ٹی آئی کا سینیٹر ہوں, مجھے کوئی جنرل صاحب یا روبینہ خالد صاحب مجھے کوئی اچھا سجیشن دیتی ہے, میں ان کے تو گھر کے باہر جا کر گیٹ پہ بیٹھ جاؤں گا کہ یار مہربانی سے بتاؤ, ملک کا فائدہ ہے, سب ملک کا فائدہ ہے, اور سب سے زیادہ تو پی ٹی آئی کا فائدہ ہے کہ ہماری حکومت ہے. ہم آپ کی سجیشن کو ویلکم کریں گے. سینٹ میں, پارلیمنٹ میں آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں آتا. پرائم منسٹر جب بھی آتے ہیں, افسوس کی بات ہے کہ میں نے جب بھی پرائم منسٹر کو سینٹ میں دیکھا ہے, نیشنل اسمبلی میں دیکھا ہے, اپوزیشن والے ٹیک اٹ ایز این اپرچونٹی کہ ٹو پلے ٹو دا گیلریز, کہ آ کر پرائم منسٹر پر اٹیک کرو, اس کو خراب کرو. ایون آپ جرنلسٹ, آپ لوگوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ جرنلسٹ کی میٹنگ ہوئی, پہلی دفعہ میں نے دیکھا, اور پرائم منسٹر ود اے اسمائلنگ فیس on his he was taking all those questions. وہ کتنے آبجیکشنل طریقے پر بات کی, وہ لان میں جو ان کی جرنلسٹ سے ملے تھے, کس نے کس طریقے سے بات کی. یہ بات ہے, آپ پرائم منسٹر سے اس طرح بات کرتے ہیں. لیکن چلو جو بھی ہے, وی شوڈ ریسپیکٹ دی پرائم منسٹر, اور ریسپیکٹ اپنی جگہ. ہم سجیشن تو اچھی دیں نا, سجیشن تو دیں تو ہم تو ویلکم کریں گے سجیشن. جی روبینہ صاحبہ, سجیشن تو اچھی دیں, آپ اچھی سجیشن دیں. وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے گھر کے باہر آ کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. پہلی بات تو یہ جی کہ اچھی سجیشن یہ کس کو کہتے ہیں, یہ ذرا کوئی ہمیں ایکسپلین کر دے. کیونکہ جب یہ وبا شروع ہوئی اور سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میں ان کو اپنا وزیر اعظم سمجھتا ہوں, وہ اس وقت آئیں, ہمیں سارے بیٹھیں اور اس کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے. باقی اپوزیشن پارٹیوں نے بھی یہی آفر کی اور بار بار کی. لیکن اس کے باوجود دیکھیں, نعمان صاحب کا یہ اعتراض کہنا کہ وہ جب اس میں آتے ہیں اسمبلی میں تو ان کے اوپر جو ہے لوگ ان کو نشانہ بناتے ہیں تنقید کا,
तो हर जगह यही होता है, हर प्राइम मिनिस्टर, हर जिस मुल्क में होता है, अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना, और तनकीद वो इसलिए करती है कि वो आपको कोई ना कोई तो मॉनिटर करेगा ना कोई तो देखेगा। ये तो बिल्कुल एक ऐसे अक्सर होता था कि जो छोटा बच्चा कभी किसी पार्टी में चला जाता है, बर्थडे पार्टी में, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी मैं तो नहीं जाता क्योंकि बच्चे मुझे तंग करते हैं। तो ये तो कोई बात ही ना हुई ना, ये तो बहुत बचकाना किस्म की बात है कि भाई जी हमें इसलिए नहीं जा रहा कि भाई मुझे वहां पे जो है लोग कुछ कहेंगे। चले नेशनल असेंबली को छोड़ देते हैं, हो सकता है वहाँ वो कंफर्टेबल ना फील करते हो, लेकिन हमारे यहाँ सेनेट पे वो पता नहीं कब तशरीफ लाएंगे, वहां पे उनको किसने जो है वो तंग किया है, वहां पे उन पे जो है किसने तनकीद की है, आके बैठे। वो लीडर ऑफ इस वक्त जो है गवर्नमेंट उनके हाथ में है, इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, लेकिन उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक मैच्योर और मैच्योरिटी का मुजाहरा उनको करना चाहिए। बाकी रही तनकीद की बात, तो मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से सिंध की वजीर आला साहब, उन्होंने आके हाथ जोड़े, उन्होंने कहा यार अभी छोड़ दो, सियासत बाद में मुराद सईद साहब कहते हैं जी वो तो अदाकारी करते हैं। आज मुराद सईद साहब ने बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। देखिए जब ये करें तो ये सही है, और जब और कोई करे तो वो अदाकारी है। लिटरली एक हाथ जोड़ने से ज्यादा और कोई क्या कर सकता है कि इसको इस वक्त रहने दे। लेकिन मैं नुमान साहब से फिर कहूंगी कि जो इन्होंने एक पूरा वो मुशीरों और जो है स्पोक्स पर्सन, पता नहीं कौन कौन है, कहाँ से आए हैं, किस उनका क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि ना वो कोई इलेक्टेड लोग हैं, ना उनको किसी ने वोट दिया है, वो तर्जुमान बने फिरते हैं सारे, और आके जो जिसका दिल चाहता है वो अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं। देखिए सियासत इसका नाम नहीं है, सियासत बड़ी मेच्योरिटी का नाम है। सियासत जब में आते हैं वो मेच्योर लोग होते हैं, वो एक प्रोसेस से निकल के आते हैं, वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, वो लोगों की तकलीफ को समझ सकते हैं। इन लोगों को क्या, इनको तो सिर्फ नंबर्स और पॉइंट स्कोरिंग करनी है। तो बेहतर होगा कि एक बेहतर लोगों को सामने, जैन साहब ने यही कहा ना कि जो लोग बैशिंग करते हैं बस वही कि जो जितना बदतमीज होगा वो उतना ही जो है वो ब्लू आइड भी होगा, वो लीडरशिप की ब्लू आइड जो फहरिस्त है उसके अंदर शामिल होगा। जैन साहब ये स्टील मिल वाले मामले के ऊपर आज जो है वो सेनेट के अंदर भी बात हुई, कोई 9,500-10 हज़ार लोग निकाल दिए गए। खुद आपका तो बराह रास्त आप इससे वाबस्ता रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी थी इसको चलाया जा सकता था, और अगर थी तो फिर जो पिछली हुकूमत थी उसने वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं अवेल की? असल मामला है क्या? जी तारिक सारी के मैंने जो कुछ नोमान ने कहा मैं उसको सुनने से महरूम रहा, चूंकि मेरा ये कम्युनिकेशन कटा रहा, और अभी भी बात रुबीना जो कह रही थी बड़ी थोड़ी थोड़ी मुझे समझ आई है। तो आप अभी स्टील मिल की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारी बैसियत कौम एक बदकिस्मती है कि हमने तकरीबन ये जितने अदारे थे इनको पॉलिटिसाइज किया। यहां इनके अंदर यूनियंस का एक रोल होता है, लेबर की मदद करनी, जो कि बड़ा जायज होता है, लेकिन अगर वो अपने उस पैराए से बाहर निकलें तो फिर हमारे ऐसे कवानीन होने चाहिए कि हम ब्लैकमेल ना हो और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर सके और फिर करप्शन के खात्मा हो। तो मेरे ख्याल में ये अभी आप देखें चाइना की मिसाल लें, मेरे ख्याल में आधी उनकी इकानमी पब्लिक सेक्टर पे चल रही है। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं पाकिस्तान में ठीक है प्राइवेटाइज भी करें अदारे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि सारे या नेशनलाइज कर दें या सारे प्राइवेटाइज कर दें। आपके पास कुछ अदारे ऐसे हैं जो आप चला सकते हैं। चूंकि मेरा आपने जिक्र किया, मेरा खुद जाती मुशाहिदा है, मैं 3 साल स्टील मिल को भी चलाया और उससे पहले 5.5 साल पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, जिसमें 14 इंडस्ट्रीज थी और कोई 28-30 हजार लोग हैं, और फिर 4 लाख का शहर है जिसका इंचार्ज वही चेयरमैन ही तकरीबन होता है। तो मेरा एक तजर्बा था। लेकिन मैं अगर स्टील मिल में कामयाब हुआ तो ये इसकी वजह सिर्फ ये थी कि परवेज मुशर्रफ साहब ऊपर थे, और जब मैं गया तो मैं उनको 1-2 शर्तें लेके गया। मैंने कहा सर कि ना इसके अंदर कोई पॉलिटिकल मुदाखलत होगी, अगर या कुछ होगी तो मैंने दूसरे दिन रिजाइन कर देना है। पहले मैंने रिफ्यूज किया, उन्होंने कहा नहीं आपका जाना जरूरी है। तो मैं ये कहता हूं कि ये वक्ती डिसीजन लेने चाहिए थे, और अभी अगर इस सूरत में 2 साल इस हुकूमत के भी गुजर गए हैं, मैं ये समझता हूं कि हमारी हुकूमत को भी पिछले 5 सालों में
یا اس کو چلانا چاہیے تھا یا اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے تھا. صحیح. لیکن انفارچونیٹلی پھر ہماری پولیٹیکل مخالفت ہوتی تھی اپنی پارٹیوں کے اندر کہ نہیں جی پرائیویٹائز نہیں کرنے دیں گے, نہیں ہوگا. تو آئی تھنک ان کی بھینٹ ہم چڑھ جاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں ہمیں اکٹھا بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ملک کے مفاد کے اندر ہو. ابھی جو قصہ ہے وہ تحریک انصاف کا, پرائیویٹائزیشن میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ 9000 لوگوں کو یک جنبش قلم سے آپ بے روزگار کریں ان کی مرضی کے خلاف, آئی تھنک کہ یہ عدالت کے اندر بھی ٹینیبل جو ہوگا سسٹینیبل نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو گولڈن ہینڈ شیک ہو, وہ مرضی سے جائیں بھلے جائیں, لیکن اگر آپ نے پرائیویٹائز کرنی ہے تو جو انویسٹر ہے اس کے ساتھ آپ کہیں یہ ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں, آپ ان کو رکھیں ہی نہیں بلکہ ان کو شیئرز بھی دیں اور گریجولی ان کو ویڈ آؤٹ کریں. تو ایک طریقہ ایسا نکالا جائے کہ ہم اپنے ان اداروں کو ٹھیک کر کے آگے چلا سکیں. تو یہ پی آئی اے ہو یا یہ ہو, اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ جو فیلئر ہے وہ گورننس کا فیلئر ہے, وہ ٹاپ لیڈرشپ کا فیلئر ہے, بیکاز ان کو یہ نہیں پتا کون بندہ کہاں لگانا ہے اور اس کی ٹیم کیسے ہونی چاہیے, اور ایک ویژنری منسٹری ہو اور لیڈرشپ ہو جو یہ دیکھے کہ ابھی ہم اگر 15 ارب ان کو دے رہے ہیں, 20 ارب دے رہے ہیں, تو ان دی لانگ رن وہاں چاہیے کیا, ملے گا کیا, بالکل ٹھیک بات, اور کب تک دیتے رہیں گے. اس کے پلانٹ کو اپ گریڈ کرنا ہے, اس کے اندر بہت سی لائبلٹیز کو اٹھانا ہے, یہ کون اٹھائے گا. ٹھیک بات. تو اگر یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ فیصلہ کریں گے تو دیر پا ہوگا. ٹھیک, میں جن سے بریک لے لوں, بریک کے بعد آتا ہوں. تو نعمان صاحب اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے کلیمز تھے کہ ہم سرکاری اداروں کو چلا کے دکھائیں گے, اس پہ بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں. ویلکم بیک ناظرین. نعمان وزیر صاحب, بریک پہ جانے سے قبل اسٹیل مل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے تو بڑے دعوے تھے اسٹیل مل کے حوالے سے پرٹیکولر, اور باقی جو سرکاری ادارے ہیں جی ہم آ کے چلا کے دکھائیں گے, کرپشن کی وجہ سے نہیں چل رہے, یہ فلاں وجہ سے نہیں چل رہے. آپ نے تو ان کے لاسز بھی بڑھا دیے, اور اب یہ ہوئی کہ یہ آپ نہ اسٹیل مل 2 سال میں پرائیویٹائز کر سکے نہ کچھ اور کر سکے, اب اس کو بند کرنے جا رہے ہیں. کہاں غلطی ہوئی؟ دیکھیے, میں پہلے آپ کو فگرز کلیئر کر دوں. ہمارے 186 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز سرکار کے کارخانے یا ادارے ہیں. اس طرح یہ 186 ادارے کارخانے جو ہیں, ان کا اوور آل نقصان جو ہے نا 1300 ارب روپے کا سال میں ہوتا ہے. 1300 ارب روپے کا. اس میں کچھ کما بھی رہے, کچھ کما رہے, تو اوور آل نقصان جو ہے نا کہ 500-550 ارب کا رہ جاتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر ہم اس کو کچھ بھی اس 1300 ارب کو اپنے ہیڈ آن لینا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, چینج ان مینجمنٹ کریں یا پرائیویٹائز کریں, جو بھی کریں گے, تو اس کا ایفیکٹ کیا آئے گا. 1300 ارب کا نقصان کم ہو جائے گا اور 600 کا پروفٹ, یعنی 1800 ارب. 1800 ارب کا کیا مطلب ہوا کہ جتنی آپ ایک آرمی کو فوج کو آج کل ہم دیتے ہیں, اس طرح ہم ایک 1.5 گنا فوج اور ہم اپنی ذاتہ کر سکتے ہیں, یا ہم اپنی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو 6 ٹائم زیادہ کر سکتے ہیں جو آج کل ہم کر رہے ہیں. اب کیا جائے ان کا مطلب, ایک تو اس کو ہم نے ہیڈ آن لینا ہے, اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. جب شروع میں آئے, میں تو 4 سال سے سینٹ میں بھی ہوں اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کے سوا. چینج آف مینجمنٹ میں پاکستان میں ایسے لوگ رہے ہی نہیں, ایسا کوئی بورڈ رہا ہی نہیں کہ جو اس کو چینج مینجمنٹ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. جب تک اس کا ٹاپ کا آدمی کا جیب سے خرچہ ہوگا, اس کا نقصان ہوگا, رات کو اس کی نیندیں خراب ہوگی, تو وہ پھر ٹھیک چلے گا. یہ ایک طریقہ ہے اسٹیل مل کا. پرائیویٹائز کے لیے بھی تو ہے کہ جی پہلے آپ اس کو وائبل کر لیں, پھر پرائیویٹائز کریں تاکہ کچھ ملے بھی تو صحیح. نہیں, کوئی نہیں ہے. یہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے یا اپوزیشن کہتی ہے, میں ایز اے انٹرپرینور, ہمارے فیملی کے اپنے بھی کارخانے, ہمارا اپنا اسٹیل یونٹس بھی ہمارے, یہ نہیں چل سکتا. یہ کوئی اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک کرنے میں آپ اور نقصان کر جائیں, کچھ نہیں. اس کے سٹیکس آپ نے بیچ دیں. جو طریقہ کیا ہے 3 سٹیپس میں. سب سے پہلے یہ کہ اس کے 26% شیئرز آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر دیں, 26%. باقی جو ہے نا 74% حکومت رکھی ہے, جیسے حبیب بینک کو کیا تھا. 26% آپ نے اس کے شیئرز بیچ دیے. اور پہلا چوائس کس کو دینا ہے؟ پہلے چوائس دینا ہے اپنے امپلائیز کے, ان کے ورکرز کو, کہ آپ کا فرسٹ رائٹ اور ریفیوزل آپ کا ہے, آپ لینا چاہیں آپ لے لیں. اس کے بعد نیکسٹ چوائس دینا ہے آپ نے اس کی پروونشل گورنمنٹ کو. اگر وہ اسٹیل مل ہے تو سندھ گورنمنٹ کو آپ نے چوائس دینا ہے کہ 26% آپ لے لیں. اور تھرڈ, اگر جو ہے نا جس آدمی نے پرائیویٹائز کرنا لینا چاہ رہا ہے اس کو آپ نے دے دینا ہے. تو اس آرڈر آف پرائیورٹی میں جہاں تک اسٹیل مل کا نقصان کا تعلق ہے, میں آپ کو کلیئر بات بتاتا ہوں جنرل صاحب,
میرے خیال میں اس وقت چلے گئے تھے. اس کے بعد جو بھی آئے تھے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن عباس انجینئرنگ ایک مل ہے جو ریاض لال جی اس کو چلاتے تھے, زرداری صاحب کے کافی وہ جاننے والے, ان کا بھی حصہ تھا بیچ میں. اس وقت میرے آن ریکارڈ کاغذات موجود ہیں انڈسٹری کی منسٹری کے اندر. شاہب خواجہ واز فیڈرل سیکرٹری. جب میں نے کہا کہ یہ آپ ٹرک 10 لاکھ کا یہ مال بیچ رہے ہیں, جتنا بھی اس کا ریٹ تھا, سٹیل بلیٹس کا یا سٹیل انگٹس کا ریٹ تھا, اس کو میں ڈبل قیمت پر خریدنے کے تیار ہوں. نہیں بیچا گیا, اور وہ آدھی قیمت پر وہ سارا مال جتنی پروڈکشن ہوتی ہے وہ بیچا گیا. اس وقت سٹیل مل نے اتنا نقصان کیا جس کے بجائے وہ کھڑے ہی نہیں سکے. اب آتا ہے بات کہ اس کے اندر جو آپ جو لے آف کی بات کرتے ہیں نا ورکرز کو, آپ ریاض لال جی کو اور اس وقت کی پالیسی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ سب سے زیادہ جنرل صاحب نے جب چھوڑا اس وقت کما رہے تھے, اس وقت یہ کما رہے تھے. انہوں نے تو 6 ارب کے پروفٹ کر کے چھوڑا, ایسٹس چھوڑے, نقصان سے پروفٹ میں لے آئے اپنے زمانے میں. اس کے بعد نقصان ہونا شروع ہو گیا. نقصان ہوتا ہوتا اس حد تک لگا کہ یہ آپ کا سارا جو چیزیں آپ کے سامنے یہ ہوا. اب آپ جو لے آف کی بات کرتے ہیں 9,500 ورکرز کا, 5 سال ہو گئے ان سٹیل مل میں 1 کلو بھی لوہا نہیں بنا, اور 9,500 لوگوں کو ہم نے 40 ارب روپے ہر مہینہ ہر سال ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اس کا حل کے لیبر لا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو لے آف کر سکتے ہیں, لے آف قانون میں ہوتا ہے. اب پرائیویٹ اس کو آپ نے لے آف کرنا ہے, کوئی نیا انویسٹر آئے گا لے گا. میں آپ کو سمپل اس کی آخری جو پروڈکشن ہو رہی تھی نا, جو 3.5 لاکھ ٹن سال میں بناتا تھا, جی ہماری فیملی کے بھی اور بھی بڑے پرائیویٹ سیکٹر میں 3.5 لاکھ ٹن ہمارا جو ہم بناتے ہیں سال کے اندر, 600 لڑکا کام کرتا ہے, اور 3.5 لاکھ ٹن بناتے ہیں سال کے اندر. ادھر تھے 9,000. یہ کون آپ کو جو کسی بھی کو بھی آپ پرائیویٹ سیکٹر والے کو دے کہ میں 9,000 آدمی سے کیا کرتا ہوں, میں تو 400-500 لوگوں سے اس کو چلاتا ہوں. تو ان کو آپ نے لے آف کرنا ہی کرنا ہے ہر حالت کے اندر. ٹھیک نعمان صاحب. روبینہ صاحب وہ کہتے ہیں جی ان کو نکالنا ہی تھا, کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں, کہ کھربوں روپے ہم ان کے اوپر لگا چکے ہیں اور حاصل وصول کچھ بھی نہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے اپنی زبان اور اپنا وعدہ, اس کا پاس بندہ رکھتا ہے. انہی کے لیڈروں نے, کسی اور نے نہیں, سٹیل مل کے سامنے کھڑے ہو کے یہ وعدہ کیا ان سب ورکروں سے, ان سب جو وہاں کام کرنے والے ہیں, کہ انشاءاللہ تعالی جب یہ حکومت پہ آئیں گے تو یہ کبھی پرائیویٹائز نہیں ہوئے گی اور یہ اس کو چلا کے دکھائیں گے. تو وہ وعدہ کہاں گیا, اور اس وقت وہ ایک پاپولیرٹی کے لیے صرف کیا تھا کہ لوگوں کو, میں تو سمجھتی ہوں یہ جو ان کی کنفیوزڈ پالیٹکس ہے پی ٹی آئی کی, وہ کھل کے اب سامنے آئی ہوئی ہے کہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ کنفیوژن ہوتی ہے. ایک لیڈر کچھ بات کرتا ہے, دوسرا لیڈر جو ہے وہ کچھ بات کرتا ہے. اور جس طرح کہ انہوں نے خود تعریف کی کہ جنرل صاحب نے چلائی, تو جب جنرل صاحب چلا سکتے تھے تو پھر انہوں نے جس طرح سے وعدہ کیا تھا یہ کیوں نہیں اس کو چلا سکتے. تو اس میں چلانا تو درکنار رہا. وہ جنبش قلم آپ نے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگوں کو نوکریوں سے, روزگاروں سے فارغ کر دیا, اور وہ اسپیشلائزڈ فیلڈ کے لوگ بھی ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ عام لوگ ہیں, میٹرولوجسٹ ہوں گے اور فیلڈز کے لوگ ہوں گے جو وہاں پہ کتنے عرصے سے وہاں کام کر رہے ہیں, تو ایکسپیرینس ہے. شاید اس طرح کے لوگ پھر آپ کو نہ ملے جن کو آپ نکال رہے ہیں. دیکھیے جو ایڈمنسٹریشن کی غلطیاں ہیں اس کی سزا آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں جو کہ وہاں پہ کام کرتے ہیں, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں ان کی کنفیوژن جو ہے وہ تو آپ کو یہ ہمیں امپریشن دیتے رہے کہ کورونا میں دن رات کام ہو رہا ہے, 24 گھنٹے جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے. وہ ابھی آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹوں میں کیا کام کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ میں آپ کے توسط سے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو کورونا سے ریلیٹڈ پالیسی بنانی تھی اس کے لیے دونوں ہیلتھ کمیٹیاں جو ہیں, جو کہ نیشنل اسمبلی کی بھی ہے, جو کہ سینٹ کی بھی ہے, آج تک ان کا کوئی اجلاس ہی نہیں بلایا گیا. یہ 4 مہینے گزر گئے, یہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہیں ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. تو آپ بتائیں نا پھر کہاں کی تیاری اور کس کی پالیسی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس طرح سے نہیں چلے گا. ابھی بھی ہم ایک بڑے جو ہے نازک موڑ پہ کھڑے ہیں, بجائے ڈینائل میں جانے کے. چونکہ بیسیکلی آپ نے ایک پروگرام اسٹارٹ کورونا کے حوالے سے کیا تھا, تو میں اینڈ پہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ابھی بھی وقت ہے. یہ پوائنٹ اسکورنگ کو دوسروں کی تسلیم چھوڑ دیں اور ایک پالیسی مرتب کرے, سب کو بلائیں بٹھائیں, کیونکہ یہ ہمارے عوام کی جان کا معاملہ ہے کوئی اور کرائسس ہے اور ایک ایمرجنسی ہے ملک میں, اس کو ایمرجنسی کی طرح ٹریٹ کریں. اور یہ جو اس طرح کی جو ہے نا مکسڈ میسیجنگ اور کنفیوژن جو ہے اس کو ختم کریں.
जन साहब बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहूंगा कि लास्ट कमेंट अगर वे फॉरवर्ड के हिसाब से तीनों मेहमान कर दें मुख्तसर से वक्त में, जिस तरह रुबीना साहिबा कह रही हैं कि जी ट्रीट लाइक एन इमरजेंसी और उसी हिसाब से हंगामी बुनियादों पे काम करने की जरूरत है विद कंसेंसस। जी जन साहब। जी, आप मुझसे बात कर जी 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 बिल्कुल। जी जी, बस मैं देखें, मैं रुबीना की बात से एग्री करता हूं कि हमें ये जो नेशनल इश्यूज हैं बिगर, इन पे कंसेंसस करके आगे चलना चाहिए। पार्टियां आती जाती रहती हैं हुकूमत के अंदर, लेकिन हमें पोस्टेरिटी में अपने पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए जहां जरूरी है सर जोड़ के बैठें और इन मसाइल को हल करें और आगे चलें। नोमान साहब, दिल बड़ा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? नहीं, दिल बड़ा क्या, जो दिल बड़ा करे छोटा करे, जो करे मुल्क के मुफाद के लिए चीजें, फ्यूचर जनरेशन की चीजें वो करेंगे। कोरोना बिल्कुल ठीक चल रहा है सारे सूबों के अंदर, इवन सिंध के अंदर भी जो अप्रोच है उनकी वो भी ठीक है, सारे सूबों में ठीक चल रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। एसओईज जहां तक स्टेट ओन एंटरप्राइज है, आप जितना भी सोचते हैं मेरी पार्टी से एग्री करे नहीं करे, आखिर में सबने प्राइवेटाइज ही होना है और इस तरह की, और ब्यूरोक्रेसी में, और आपने राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए, मुल्क पे उसका मुफाद है, ये सियासत नहीं है इसके अंदर होनी चाहिए, सही आदमी को हर जगह लगाना चाहिए। जी रुबीना साहब, मैडम कंक्लूडिंग आपका रिमार्क्स प्रोग्राम वाइंड अप करें। कंक्लूडिंग यही है जी कि क्योंकि एक नेशनल इमरजेंसी है और लोगों की जानों का जो है सवाल है, और इससे पहले के हालात ठीक नहीं है, इससे पहले कि और खराब हो, एक कंसेंसस डेवलप करें। प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छे जो है ना बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करें और बैठ जाएं और इसको एक डिक्लेयर करें और मशावरत के साथ एक नया अमल तैयार करें। जी रुबीना साहबा, जनरल कय्यूम साहब, नोमान वजीर साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इसी वक्त। अल्लाह हाफिज।